अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में इस वक्त एक जश्न का समा है और जो सूरत हाल है मुल्क की वो ये है कि हम एक मरतबा फिर इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का पैगाम देना चाहते हैं अपने इस मीडियम से, अपने इस प्लेटफॉर्म से, यानी पाकिस्तान टेलीविज़न, जो हमेशा से आज़ादी की खुशियों में कंट्रीब्यूट करता रहा है और आज भी उसमें हिस्सादार है और भरपूर अंदाज से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। डायमंड जुबली है जी, हम मना रहे हैं, लेकिन क्या खोया क्या पाया इस 75 सालों में, आज इस पर हम बात करेंगे। खुद एहतसाबी का दिन भी है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो रफ़क़ा थे, उलमाए कराम थे, सहाफ़ी थे और मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने जिस तरह इस पाकिस्तान को हासिल किया और तहरीक आज़ादी के जो सपूत थे उनका क्या पैगाम था, क्या आज हम उस पर अमल पैरा हैं। एक मरतबा फिर हमने अब असर नौ जायज़ा लेना है। और अक्सर एक बात है जो मैं अक्सर अपने शो में करता हूँ, बड़ी अहम ये नुक्ता है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमें इस मुल्क से क्या मिला। ये अक्सर बात होती है, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। इस मुल्क ने तो हमें बहुत कुछ दिया। हम दुनिया की 5वीं कुव्वत हैं, ताकत हैं, एक यकजहती है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो नज़रिया था, नज़रिया पाकिस्तान, और जो दो कौमी नज़रिया था जिस पर कल भी हमने शो में तफसीलन बात की, क्या हम उसके इक़्तिबासात को समझे, क्या उस पर हमने अमल किया, इस पर तफसीलन बात होगी। हमारी सिमत का दुरुस्त सिमत का तयन करना किसने है, क्या हम अपनी सिमत का दुरुस्त तयन कर सकें, या आज भी हम किसी इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक होगी और कोई और आके हमारी डायरेक्शन ठीक करेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ इस तहरीक आज़ादी में जिन्होंने एक भरपूर अंदाज से किरदार अदा किया, अपने कलम के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, शोरा का एक बहुत बड़ा किरदार। और अफराद की बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बड़े खूब अंदाज से की कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज हम देख रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद, एक आम आदमी अगर अपना एहतसाब करे कि वो कितना हिस्सा डाल रहा है, तालीम के शोबे में कितना हिस्सा डाल रहा है, अवेयरनेस में कितना डाल रहा है, सोसाइटी को मोबिलाइज़ करने में वो कितना हिस्सा डाल रहा है, सोशल एक्टिविस्ट क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि बामकसद ज़िंदगी गुजारना ही ज़िंदगी है। वरना तो सभी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, हैवान भी जीते हैं, लेकिन इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया, तो ये शर्फ हासिल हुआ। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उसके अंदर एक शऊर अल्लाह ने दिया, और वो शऊर आगाही पैदा करने के लिए उसे दिया ताकि वो दूसरों के काम आ सके। लेकिन बदकिस्मती से हम आज भी ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने अगराज़ व मकासद और इस तहरीक आज़ादी का जो मकसद था उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। आज हमने असर नौ जायज़ा लेना है और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कौमों पर बुरा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है। तहरीक आज़ादी के बाद ही हिंदुस्तान को ये आज़ादी हज़म नहीं हुई और उन्होंने मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए इस तकसीम के बाद, जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं, क्योंकि हमने आज़ादी हासिल की हिंदू साम्राज्य से। उस साम्राज्य से हमने आज़ादी हासिल की जिसने हम पे मुश्किलात ढाई, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी हथकंडे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए कि हमें अलहदा होना पड़ा। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो कौमी नज़रिए में वाज़े तौर पर ये दर्ज है और उसमें ये लिखा गया और बोला गया, बारहा उन्होंने बोला, कांग्रेस में भी कई मरतबा उन्होंने ये बात की कि ये दो अलहदा कौमें हैं जिनकी सोशल वैल्यूज़, जिनकी रिलीजियस फैक्टर, जिनका मॉरल वैल्यूज़, जिनके एथिक्स, ये तमाम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये साबित हुआ। और उसके साथ साथ ये बड़ा एक अहम नुक्ता है कि कौमों पर बुरे वक्त में बहुत सारे मामलात आते हैं, डिज़ास्टर आते हैं, कुदरती आफ़ात आती हैं। आज भी पाकिस्तान कुदरती आफ़ात की ज़द में है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उनके पंजाब तक। क्या आज यकजहती का दिन नहीं? क्या आज इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से हम कंसेंसस के साथ क्या एक दूसरे की मदद करने के लिए उस तरह तैयार नहीं? बड़ा अच्छा है, मैं क्योंकि अपने पैनलिस्ट से भी इस हवाले से पूछूंगा। 2008, 2005, उससे पहले 96 में जो डिज़ास्टर आए उसमें हमने देखा कि मुखय्यर हजरात ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, लेकिन आज उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। ये तमाम तर फैक्टर्स हैं जिसे ज़ेर बहस लाएंगे, इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। आमना महमूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की और प्रोफेसर हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ाती हैं, सियासियात आप पढ़ाती हैं, आप इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अजीम चौधरी साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हर दिल अजीज़, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, तमाम उमूर पर आपकी ग्रिप है, बहुत शुक्रिया। सजाद अनवर साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, मेरे हमनाम भी हैं और इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं। और लाहौर डेफिनेटली तहरीक आज़ादी और फिर जो लाहौर का मकाम है वो अपना ही एक मकाम है, उसका जिक्र भी थोड़ा सा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, अजीम चौधरी साहब, ओवरऑल आपने मेरा इंट्रो सुना है, तमीद में थोड़ी लंबी बांध देता हूँ, पता नहीं आप बोर ना हो गए हों, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, क्या देख रहे हैं आप कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे कुछ लीडर्स भी अब तक ये कहते रहे हैं
کہ جی ہم قائد کو ہی اپنا لیڈر مانتے ہیں اور قائد کے ہی جو نقش قدم پہ ہم چلنے والے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مرضی سے بات شروع کر کے آپ کی مرضی. میری تمہید ہو گئی، اب آپ کی باری. دنیا کی تاریخ میں محمد علی جناح ایک واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بغیر کسی جنگ، بغیر تشدد، بغیر جبر کے دنیا کا نقشہ بدل دیا، نئی ریاست کی تشکیل پائی اور نئی ریاستوں کا نقشہ بدل دیا. آزادی لی دو طرح کے لوگوں سے، ایک وہ جن کو ہم انگریز کہتے ہیں اور دوسرے جس کو آپ ہندو سامراج کہتے ہیں. لوگ لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں اور لیڈر کا یہ کام ہے کہ وہ رہنمائی کرے، لیڈر کا یہ کام ہے کہ وہ ویژنری ہو، لیڈر کا یہ کام ہے کہ وہ میری مشکل کو حل کر کے دے، وہ فلاسفر ہو اور سچا بھی ہو. سچا تو ہونا ہر صورت لازم ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جھوٹے کو تو کانسٹیٹیوشنل ہی نہیں بنا سکتے، اور اس کے لیے کوئی بھی آپ ٹرمینالوجی یوز کر لیں، جو آپ مرضی کر لیں. یعنی امریکہ میں بھی جھوٹ بول کر آپ نہیں بن سکتے، آپ ذلیل ہو جاتے ہیں. اور جھوٹے پہ تو ویسے ہی اللہ کی لعنت ہے، 100 دفعہ لعنت ہے. جو پاکستان کی تشکیل تھی، اس تشکیل میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کوئی تشدد نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، مذاکرات تھے. تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ. تو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر ہی ہوں گے. لیکن ہم آج اگر صورتحال کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم باوجود اس کے کہ پہلے دن سے بہت ہی نامساعد حالات سے دوچار تھے، ہم فخر کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہیں، ہم نیوکلیئر طاقت بھی ہیں، ہم افرادی طور پر بھی بہت بڑی طاقت ہیں. ہم اپنے وسائل کو استعمال کیا کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. کیا ہمارا نوجوان جو ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ وطن کائے کے لیے بنایا گیا تھا، کن حالات میں، کن لوگوں کی کن ایفرٹس کے نتیجے میں یہ بنا، اور کیا اس کو یہ علم ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہمارے ساتھ کیا کیا وقتاً فوقتاً کرتا رہا. کیا یہ علم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہماری ریاست کے لیے کیا مشکلات پیدا کی گئیں، اور ہم نے باوجود اس کے کہ ہم نوزائیدہ تھے، ہم نے نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ ہم آگے بڑھتے رہے. ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جو قدم بھی اٹھاتے تھے پوری استقامت کے ساتھ اٹھاتے بالکل. ویسے اس میں جو اور ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آپ نے جو نوجوانوں کے حوالے سے کہا کہ نوجوانوں کو علم ہے یا نہیں ہے، آپ درس و تدریس سے منسلک ہیں، عرصہ دراز سے منسلک ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے مختلف فرمودات اور ارشادات کا میں آج یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا، لیکن ایک تو انہوں نے جھوٹ کے حوالے سے جو کہا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول یہ بھی ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو فیصلہ کرے سوچ سمجھ کے، ناپ تول کے، اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ کر جائے تو اس پہ ڈٹ جائے. پھر ہم نے ایک نئی ٹرمینالوجی بھی دیکھی کہ یو ٹرنالوجی، کہ جی آپ مکر جائیں اپنی بات سے. اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو مانتے ہیں. تو جس کا فالوور ہو، جس کو فالو کرنے والا ہو، اگر اسی کی عادات، سکنات، فرمودات اور ارشادات کو ایک سائڈ پہ رکھ دے تو پھر کائے کا فالوور؟ ڈاکٹر صاحبہ. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی، ان کی لیڈرشپ میں بڑی ایک یونیک بات ہے کہ قائد اعظم خود سے فیصلہ نہیں کرتے تھے. حالانکہ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم ایک ڈکٹیٹر تھے، وہ بڑے اسٹرانگ ول کے تھے، جو وہ کہہ دیتے تھے پھر وہی کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے وہ ڈیبیٹ شروع کراتے تھے، اور جب وہ ڈیبیٹ ایک طرف ٹرن لیتی تھی اور بیچ میں وہ اپنی ان پٹ دیتے رہتے تھے، اور پھر فیصلہ جب جمہور اس پہ تیار ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد جس وقت وہ اڈاپٹ کر لیتے تھے کہ یہ اب ہمارا ڈیسیژن ہے، تو اس کے بعد اس شخص کو اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا تھا. تو دو باتیں ہیں جو قائد اعظم کی شخصیت میں ڈیفرنٹ ہیں دوسرے لیڈر سے. ایک تو ان کا عزم، چاہے نقصان بھی ہو جائے، چاہے اس سے ان کا ذاتی فائدہ نہ ہو، چاہے ان کی ذاتی زندگی میں جتنا مرضی
پرابلم آ جائے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں بطور لیڈر، اس لیے کہ انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ وہ مسلمز کے لیڈر ہیں، ڈٹ جاتے تھے وہ، ڈٹ جاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جھوٹ سے ان کو اس قدر نفرت تھی کہ آپ نے دیکھا کہ حالانکہ ان کے مہاتما گاندھی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن لیڈر کے طور پہ وہ مہاتما کو بالکل ایک اچھا لیڈر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور آپ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ 1944 میں جو گاندھی جناح مذاکرات ہوئے تھے تو قائد اعظم نے اس کی شرط رکھی تھی کہ یہ ریٹرن میں ہوں گے، اس لیے کہ گاندھی صاحب اندر کوئی اور بات کرتے ہیں اور باہر کوئی اور بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے لیڈرز، جو ہمارا نوجوان ہے وہ اس بات کو بہت سمجھتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ ہم ابھی آپ لیڈرشپ کی بات کرے تھے تو پاکستان پہ بڑے بڑے مشکل دور آئے ہیں اور ہمارا لیڈرشپ کرائسس کافی زیادہ رہا ہے، اور پاکستان کے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہماری بیسک فالٹ لیڈرشپ کا ہے۔ لیکن جو ہمارا نوجوان ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ لیڈرشپ کے ٹریٹ کیا ہونے چاہیے، اور اس لیے وہ جھوٹے لیڈرز کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور جب لیڈر ڈیویٹ کرتے ہیں اور یو ٹرن لیتے ہیں تو وہ اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے تو آپ ان کا احتجاج دبا نہیں سکتے۔ پہلے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں کھڑے ہو کے، نکروں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، اب وہ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں اور آپ ان کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں میں یہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ سچائی، عزم اور جو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے آپ کو اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوا، اگرچہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے دوسری قوموں سے، اور جس طرح پیس سے ہم ترقی کر رہے تھے اس سے زیادہ کر سکتے تھے اگر ہمیں لیڈرشپ کرائسس نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے اپنے جمہور کو، اپنے عوام کو شعور دے دیا اور ہمارے بچوں میں یہ شعور ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان پیچھے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال، پھر میں لاہور اسٹوڈیو بھی بڑھوں گا۔ جی، سبی دربار کا جو خطاب ہے اس کے کچھ اقتباسات میں نے پڑھے اور بہت دل دہلا دینے والے اور رونٹے کھڑے کر دینے والے۔ انہوں نے ایک مشعل راہ تھے، ان کی جو تقریر ہوا کرتی تھی وہ ایک ڈائریکشن اور ایک درست سمت کے تعین کے لیے بڑی اہم ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نوجوانوں تم سے مخاطب ہوں، کچھ لوگ تمہیں انتشار کی جانب راغب کریں گے، آپ نے اس طرف نہیں جانا، آپ نے پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے۔ آج آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہم نوجوانوں کو غلط طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم ان سے گاڑیوں کے شیشے توڑوانے کے لیے، پروٹیسٹ کروانے کے لیے، کھمبوں پر جھنڈے لگوانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب دہ ہیں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی جو ہے نا اصل میں دو پرسیپشن ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ بچوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بینگ دا پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس میں ایسے نہیں سمجھتی، اس لیے کہ اگر انہی بچوں نے، دیکھیں نا 18 سال کے بچے کو آپ نے رائٹ ٹو ووٹ دے دیا، اگر وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ سیاست کیا ہے تو پھر وہ آپ کے اور میرے کہنے سے ووٹ دے گا نا، جو کہ غلط کرے گا۔ سیاست کو سمجھنا ہے سمتھنگ ایلس، سیاست کو سمجھنا چاہیے، اور اس بات سے تو ہم ایگری نہیں کرتے کہ یہ جو سیاسی پارٹیوں نے اپنے یونٹس بنائے ہوئے ہیں، یوتھ گروپس بنائے ہوئے ہیں یونیورسٹیز میں، یہ صرف اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے ہے، تو یہ کرمنل ہے، یہ قوم کے لیے بھی کرمنل ہے اور ان بچوں کے لیے بھی ہے جن کا آگے پورا کیریئر پڑا ہے۔ لیکن بچوں کو سیاسی شعور ہونا اور سیاست پہ بات کرنا ہر شخص بہت کو ہونا چاہیے، ہر شخص کو ہونا بلکہ چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ذرا زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ جو بچہ محسوس کرے وہ لکھے، وہ چھپے، وہ بات کرے اور اس کو پینلائز نہ کیا جائے۔ ہاں یہ بات بھی بڑی عام ہے۔ سجاد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک تو آپ میرے ہم نام ہیں، آپ سے ویسے ہی میری الفت ہے، یہ بتائیے گا، اور پھر لاہور، زندہ دلانے لاہور کی بات کریں، قرارداد پاکستان کی بات کریں، مینار پاک کی بات کریں، پورے پاکستان کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اس کے جو مختلف رفقات تھے، معتبرین تھے، معززین تھے، ان کا اپنا اپنا کردار رہا۔ بلوچستان کی بات کریں تو قاضی عیسیٰ جیسے، خان آف کلات پرنس کریم جیسے لوگ، پھر جام آف بیلا جیسے لوگ، سب نے مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن لاہور کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، انفرادیت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر الفاظ میں ذرا بتائیے گا کہ جو لاہور کے باسی ہیں وہ کس حد تک اس آزادی کو سمجھ پائے ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں بلوغت کی ان بلندیوں کو چھو چکے ہیں کہ اب ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد کروانے کی ضرورت ہے؟ جی شکریہ سجاد بخاری صاحب، اور شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا ہم نام ہونے کی وجہ سے عزت افزائی کی۔ ویسے بھی آپ
माशाल्लाह पढ़े लिखे और एक नौजवान एंकर हैं। आपका सवाल जो है वो ये है कि लाहौर भी इस मुल्क का हिस्सा है और लाहौर एक अरसा तक पॉलिटिकल कैपिटल रहा है पाकिस्तान का। अब कुछ सालों से जब से धरना पॉलिटिक्स शुरू हुई है तो इस्लामाबाद जो है वो बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है, लेकिन उससे पहले लाहौर का मीनार पाकिस्तान और मोची दरवाज़ा और माल रोड और नासिर बाग ये वो जगहें थीं जो कि पॉलिटिकल इज्तिमात के लिए बड़ी मशहूर थीं। और जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ी मूवमेंट जो चलनी होती थी उसका नुक्ता आगाज़ जो होता था वो लाहौर शहर से होता था। और फिर हमने ये भी देखा कि लाहौर एक लिटरेरी कैपिटल भी था, पूरे मुल्क से दानिश्वर अदीब शायर वो लाहौर इकट्ठे होते थे और लाहौर का जो अदबी एक एनवायरनमेंट था वो भी बहुत कमाल का था। लाहौर के जिमखाना जो है उसके भी बड़े ख्वाब देखे जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद से। जी बिल्कुल, और वो जो 65 की जंग थी और उसके बाद जो 71 की जंग थी उसमें लाहौरियों ने जिस तरीके से भारत का मुकाबला किया उसकी भी एक तारीख है। लेकिन लाहौर की शक्ल बदली है पिछले कुछ अरसे में। हमारा वो जो एक कल्चरल और एक लिटरेरी लाहौर की अलामत थी वो धीरे धीरे थोड़ी सी डिज़ोल्व हुई है। सियासी कैपिटल भी यहाँ से चेंज हो गया है, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो और लाहौर की जो एक आबो हवा है वो पाकिस्तानियत से भरी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं जिक्र करूँगा मेरे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और हमारी तवज्जो के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हमें खुसूसी बच्चों की फलाह बहबूद पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है। एक दूसरे का ख्याल रखने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आने वाली नस्लों को हमने मरने के बाद भी जवाब देना है। बिल्कुल। पाकिस्तान में और नौज़ायदा पाकिस्तान में जिस वक्त बोनी सियासी शख्सियात ने अपने मकासद के हसूल के लिए और अपनी ज़ात को पाकिस्तान से बड़ा करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया तो ख़राबी वहाँ से शुरू हो गई। डॉक्टर साहिबा ने तो PhD कर रखी है सब्जेक्ट पे, ये मुझसे बहुत बेहतर बता सकेंगी, मैं तो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और जिस वक्त ब्यूरोक्रेसी मुँह जोर हो गई तो उससे भी कुछ मुँह जोर लोग मौजूद थे इदारे के तौर पर। उन्होंने कहा कि अगर यही काम करना है तो हम खुद कर लेंगे। चले, वो वक्त गुजर गया। अब हमारी मंजिल किसी और तरफ है। अब हमें असर नौ अपनी मंजिल का तयन करना है। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि जो आज और कल लाहौर में हो रहा है कि पाकिस्तान के झंडे को नीचे कर दें और पॉलिटिकल पार्टी को झंडे को ऊपर कर दें। ये हकीकी आज़ादी नहीं है, ये वो फाशिस्ट सोच है, फाशिज्म है, बिल्कुल, जिसके नतीजे में आप पाकिस्तान को नीचे लाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अपने सामने सरनगू कराना चाहते हैं। ये पाकिस्तान मेरे बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, हम सब के बुजुर्गों ने अपनी जानों पर खेल कर बनाया था और इसमें MSF का एक बहुत अहम रोल था। वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, आज वो रमक बाकी नहीं है। और ये काम भी एक ज़ोरदार ब्यूरोक्रेसी के दौर में ख़त्म किया गया कि स्टूडेंट्स यूनियन को बैन कर दिया गया। अगर 18 साल के बच्चे को आप वोट की इजाज़त देते हैं तो उसको ये इजाज़त भी दीजिए कि लीडरशिप कैसे करते हैं। लेकिन हुदूद और क़यूद का तयन कौन करेगा? हुदूद और क़यूद का तयन तो आप जो मैनिफेस्टो बनाएंगे स्टूडेंट्स यूनियन का उनमें डाल दीजिए। आप कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा दें कि ये आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप आर्टिकल 19 की भी बात करेंगे, आप सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात करेंगे, आप सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे, तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स को गस्ब कर रहे हैं मेरे एज स्टूडेंट। मेरा राइट है कि आप मुझे अपनी लीडरशिप का अपनी जगह पर इंतखाब करने का मौका दीजिए। आर्टिकल 17 मुझे इसकी इजाज़त देता है। मैं आपसे ये गुजारिश और करना चाहता हूँ वो ये कि हम एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क के तौर पर
وقوع پذیر ہوئے تھے. ہمارے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے ڈونیشنز دیے تھے, بہت بھاری بھرکم ڈونیشن دیے تھے بابا قوم کو, اور ہم نے تنخواہیں جو تھی ان کے پیسوں سے دینی شروع کی تھی. وہاں تو ٹاٹا کا نام ہے نا, یہاں حبیب کا نام نہیں ہے, یہاں باقی لوگوں کا اسفانیس کا نام نہیں ہے, اب یہاں داؤد والوں کا نام نہیں ہے, یہاں باقی جو آیا چودھری گڑھ کو کتنے لوگ جانتے ہوں گے 38 دن کے پرائم منسٹر کو, لیکن یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر پاکستان کے لیے سرو کرتے رہے. جس وقت ہم نے اپنے اندر ایک تفریق پیدا کی اور ہم نے اپنی سوچ سے ہٹنا شروع کیا, پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور ہم دو عملی کا شکار ہوئے. اگر ہم قرارداد مقاصد پر ہی پابند رہتے شروع سے ہی, ہم اسی کو عمل کر لیتے, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا تھا. میرے اپنے کردار میں خامی ہو اور میں وطن کو گالی نکالوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں وطن کو گالی نکالوں, میں بدکاری کر رہا ہوں اور میں وطن کو گالی نکالوں, میں قانون کو توڑ رہا ہوں اور قانون کے احترام کی بات کرنے کی کوشش کروں, میں آئین شکنی کروں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ آئین شکن ہیں, میں بغاوت کی طرف لوگوں کو لے کے جاؤں, نوجوانوں سے یہ کہوں, جوانوں سے یہ کہوں کہ تم اپنے افسروں کا حکم نہ مانو اور آپ مجھ پر مقدمہ بنائیں, تو میں کہوں یہ سازش ہو گئی ہے. نہیں, یہ نہیں ہے پاکستان. پاکستان ہے آبرومندانہ طریقے سے زندہ رہنا, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اور حلال کی روٹی کھانے کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے معیار پر خود پورا اتریں گے, اپنا اپنا معیار ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو اپنا یوم احتساب بنائیں, یوم احتساب, اور یہ سوچیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں, کیا اگر کوئی اور کر رہا ہو تو میں اس معیار کو مانوں گا. بالکل. ایک تو عظیم چودھری صاحب آپ نے ایک اور اس میں بڑا اہم نقطہ بولا کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی جواب دینا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور جس طرح عظیم چودھری صاحب نے ایم ایس ایف کا ذکر کیا, اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کا ذکر کیا, یا پولیٹکس میں اسٹوڈنٹ کے کردار کا ذکر کیا, تو اس کا تعین پہلے سے کیا جا چکا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری بھی ہم اپنے نوجوانوں سے کرواتے ہیں, پھر وہ تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور کسی اور سمت میں چل پڑتے ہیں. آرٹیکل 1918 کا ذکر بھی ابھی ہوا تھا. اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے, لوکل باڈیز کے ضرور ذکر کرتے ہیں, کیونکہ جہاں ہم اسٹوڈنٹس کی اس کی بات کرتے ہیں, عظیم چودھری صاحب بارہا ہم اس بات پہ ڈسکس کر چکے ہیں. لوکل باڈیز یا بہت ساری لیڈرشپ ہے, رجب طیب اردوان کی بات کر لیں, احمدی نژاد کی بات کر لیں, ڈیوڈ کی بات کر لیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سطح سے, نچلی سطح سے آئے. ہمارے ہاں بھی ہیں, ہمارے ہاں بالکل ہیں, نام ہے. ایک اور جو مرنے کے بعد کا جو جواب تھا, ایک تو یہ نقطہ بہت ہی اہم نقطہ تھا کہ جب ہم کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہمیں پتہ ہے کہ سزا اور جزا بھی ہے, جواب حساب جواب بھی ہے, منکر نکیر بھی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, ہم نے جواب دینا. مرنے کے بعد اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, جو بامقصد ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے مطلب جانوروں کی طرح نہیں رہنا نا, کہ خدا کے بندے تو ہیں, ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں, مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میر تقی میر کا ایک شعر یہاں بڑا مجھے یاد آ رہا ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. یعنی اپنی ذات کے لیے تو نہیں جینا, ہم نے مشعل راہ بننا ہے, ہم نے دوسروں کے لیے بھی جینا ہے. کیا اس کی ترغیب بھی ہم دے رہے ہیں یا قاصر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اتنے زیادہ سوال آپ نے ایک ہی بات میں کر لیے نا. میں عظیم چودھری صاحب کی بات سے آگے چلتی ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس وقت ہم نے جمہور کو حق دیا کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنائے, ڈیموکریسی کی طرف آ گئے نا ہم, تو اس وقت پھر ہمیں ان کے اندر اویئرنیس, ان کے لیے اپرچونٹیز دینی ہے. اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے. ہم تو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو ایکسٹریکشن کا جو نیچرل ایرسٹوکریسی یا نیچرل لیڈرشپ کا وہ لوکل گورنمنٹ ایک ذریعہ ہے کہ پہلے آپ یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑیں, پھر آپ میٹروپولیٹن تک چلے جائیں, پھر آپ پروونشل لڑیں, اور پھر اگر آپ میں اتنے گٹس ہیں تو پھر آپ فیڈرل لیول تک چلے جائیں. ہم نے وہ بلاک کر دیا. انفارچونیٹلی جتنی تینوں ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس آئی ہیں وہ ملٹری گورنمنٹ نے دی ہیں, اور ان کا مقصد عوام کی نمائندگی نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا, اپنی ایک بڑی کانسٹیٹوئنسی, ایک پریشر کوکر کریٹ کرنا تھا کہ لوگوں کا یہاں پہ غصہ نکلتا رہے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں. دوسری بات یہ ہے جو ہم لیڈرشپ کرائسس کی بات کر رہے تھے, دیکھیے ایک جگہ پہ ہم قائد اعظم کو رکھتے ہیں, اور ابھی عظیم چودھری صاحب نے کہا, سجاد صاحب نے کہا, آپ نے کہا کہ قائد اعظم وہ لیڈر تھے جس نے 2 سامراج سے لڑا. برٹش سامراج دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ پہ حکومت کر رہا تھا.
قائد اعظم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. وہ لوگ جو ہیں وہ 4 آنے کا چندہ دیتے تھے اور قائد اعظم اس خط میں بچے کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے 4 آنے چندہ دیا. ٹھیک ہے, اس پہ مسلم لیگ چل رہی تھی نا, اس کو کوئی ڈونیشنز نہیں آتی تھی. اس کے باوجود بھی وہ قائد اعظم تھے کہ انہوں نے انگریز سے بھی اپنا آپ منوایا اور ہندو سے بھی منوایا. اور جو فرسٹ فارمیٹیو فیز ہے پاکستان کا, جو 1 سال کا عرصہ ہے, جس میں قائد اعظم نے, آپ نے کہا وہ ڈائریکشنل تھی ان کی سپیچز, اس لیے کہ ان کو پتا تھا میرے پاس یہی ٹائم ہے اور وہ ہر چیز میں قوم کو ڈائریکشن دے رہے تھے. لیڈرشپ کرائسس یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اپنا اختیار اور عوام کا اختیار آرام سے بیوروکریسی اور ملٹری کو جاتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کیا. They were responsible for that. تو لیڈرشپ کرائسس تھا کیونکہ وہ قائد اعظم کی طرح نہتے بھی لڑ سکتے. کیوں نہیں پاکستان کو بچایا؟ اداروں کے پاس دیکھیں, جو ڈیموکریسی ہے اس میں حکومت بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس, میرے پاس اور ان بچوں کے پاس جن کی ہم بات کریں. وہ اداروں کے پاس کیسے چلا گیا کہ وہ کنگ میکر بن گئے یا پھر ڈائریکٹ ٹیک اوور کر لیا؟ ملٹری نے کیا, بیوروکریسی نے کیا, دونوں نے مل کے کیا, لیکن عوام کی حکومت تو نہیں رہی نا. تو یہ لیڈرشپ کرائسس تھا کہ ان کو جگہ ملی جو انٹائٹل نہیں تھے. تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر قوم سیکھتی ہے, یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں امریکہ نے 250 سال میں سیکھا ہے اور ابھی بھی پچھلا ٹرمپ کا جو ایرا گزرا ہے وہ نقطہ, اور یہ جو میں جس نقطے پہ بات کر رہا تھا کہ مطلب ہم اپنی ذات کے گرد ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے ہم نے, اور ہم کہتے ہیں بس جو ہے آج ہے, ناؤ اور نیور والا فارمولا ہے. 2 باتیں ہیں نا, 2 باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ضروری ہے کہ آپ کے انٹرسٹ سرو ہوں, لیکن آپ کو اس بات میں, دوسری بات یہ کہ آپ کو اس بات میں کلیئر ہونا چاہیے کہ میرے انٹرسٹ اس ملک کے ساتھ ہیں اور میرے ٹارگٹ کیا ہے, میرے ایم کیا ہے. یہ جو گرین پاسپورٹ ہے, یہ جو زمین ہے, یہ جو ہمارے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے, یہ ہمارا سروائیول ہے. آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے تو پرسوں بھی انہوں نے 31 بندے مارے ہیں, 65 بندے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری آئیڈینٹی پاکستان کے ساتھ. تو 2 باتیں, آپ اپنا انٹرسٹ سرو کریں گے اس ملک کے انٹرسٹ کے ساتھ جوڑ کے, اور اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی, ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے, صرف امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. لاز ہم نے بنائے ہوئے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے. امپلیمنٹ ہم کہیں پہ بھی نہیں کرتے. جس وقت ملٹری گورنمنٹ آتی ہے, مارشاء اللہ لگتا ہے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے آتی ہے نا, تو اوپر سے آپ شروع کریں گے اور نیچے لیول تک آپ بچوں کو یہ بتائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ جو ذاتی ایتھکس ہے, میں نے ایک UN کا پروجیکٹ کیا ایجوکیشن فار جسٹس, تو انہوں نے موڈیولز ڈیولپ کیے ہیں کہ جو پرسنل ایتھک ہے اور جو سوشل ایتھکس ہے اور جو باقی اکنامک, اور کیونکہ اس میں بھی بڑی ایتھکس آتی ہیں, آپ دوسروں کے اوپر گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں نا, جو ابھی سری لنکا کا کرائسس اور اس طرح. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور بائی دا وے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تربیت نہیں کرتا, یہ صرف تعلیم دیتا ہے. 33 سال سے پڑھاتی ہوں. لیکن کچھ عرصہ پہلے آپ بھی ان مراحل سے گزری ہیں, پڑھ کے آئی ہیں. وہ جو تعلیم اور تربیت لکھا ہوا کرتا تھا بورڈز پہ ایسے واضح طور پر, میں یہی کہہ رہی ہوں تب تو تھا یہ چیز, اب کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ہم نے وہ فیسیلیٹیشن نہیں دی ہے. آپ نے استاد کو وزٹنگ ٹیچر رکھا ہوا ہے جو کہ پڑھا کے چلا جاتا ہے, وہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. میرے ڈپارٹمنٹ میں 4 لوگ ہیں جو مستقل ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان بچوں کو سیدھا کر کے رکھنا ہے. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے, سر کہہ رہے تھے نا کہ مجھ سے مرنے کے بعد بھی پوچھا جائے گا کہ ان بچوں کو جس نے تو نے پڑھایا تھا تو یہ کیا بن گئے ہیں, اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں نا. لیکن کچھ اساتذہ کرام کے حوالے سے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں ایفل ٹاور وہ فلانی جگہ پر ہے, وائٹ ہاؤس دیکھیں اس کی یہ بلڈنگ ہے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, انفارمیشن ہے. لیکن جو ذکر عظیم چوہدری صاحب نے کیا, جو ہماری اہم شخصیات ہیں جنہوں نے بہت اہم اور بڑی کلیدی کردار ادا کیے ہیں, ہمارے قائد اعظم محمد جناح کے جو رفقا ہیں, ان کے بارے میں آپ یقین جانیں کہ آج کل عصر حاضر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت, آپ ان سے پوچھیں تو ان کو 2-4 نام آئیں گے, اس کے علاوہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ. مسئلہ یہ کہ جب آپ اس کو سٹیریو ٹائپ بنا دیں گے نا, اب پاکستان سٹڈیز کا کورس سب یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ سٹیریو ٹائپ ہے, بس اس کو پاس کرنا ہے. ایجوکیشن فار اور جاب, یہ تو ہمیں سب کچھ آتا ہے. ایجوکیشن فار جاب کا فارمولا, اور یہ سارے کے سارے جو مضامین ہیں نا اس میں ہی ایسے ہی ہے. اس طرح نہیں پاکستان سٹڈیز پڑھائی جاتی, اس طرح اسلامیات نہیں پڑھائی جاتی. جو پرانا فارمولا تھا نا وہ بہت اچھا تھا. آپ نے اردو کی کتاب ایک رکھی, ایک لیسن آپ نے اسلام پہ بھی رکھ دیا, ایک آپ نے قائد اعظم پہ بھی رکھ دیا, ایک آپ نے جو ہے اپنی سوشل ویلیوز کے اوپر بھی رکھ دیا. وہ کہانی کی طرح بچوں نے ابزارب کر لیا. آپ بٹھا کے ان کو نصیحت کرنا شروع کر دیں گے, وہ تھوڑی دیر بعد اپنے باپ کو بھی کہیں گے. جی 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 عظیم چوہدری صاحب, جی پلیز پلیز, استاد کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. ذرا قرآن پہ غور کیجیے. قرآن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں. اگر ہم اپنے ٹیکسٹ میں واقعات کو ڈال لیں تو ہم تربیت بھی کر لیں گے
اور تعلیم بھی دے تعلیم دیں گے. بھی آپ ہوگی. ارشاد جی جی فرمائیں. شروع سے حکایات ہوتی ہیں نا. دیکھیں حکایات سعدی ہوتی تھیں. ہمارے جو بڑوں نے کو کیا پڑھا ہوتا تھا, انہوں نے گلستان سعدی اور بوستان پڑھی, اور اس میں حکایات تھیں اور وہ میسیج دیتی تھیں. اور قرآن کا انداز تمثیلی ہے. آپ کو کہانی سنائیں گے, نتیجہ آپ خود نکالیں گے. نہیں, قرآن مجید فرقان حمید کو جو کہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہماری درست سمت کے لیے بھی بڑا اہم ہے, ہم نے اس سے اس نسل کو تھوڑا دور رکھا ہوا ہے. شاید جیسے کوئی ڈرانا دمکانا, آگ کے شعلے, سزائیں اور بڑے بڑے بچھو اور یہ سب کچھ, لیکن ہم نے کیوں نہیں بتایا انہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بچوں کو بتانے سے تو تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے, ہم کر کے بھی تو دکھائیں گے نا. صبح ماں باپ خود بیٹھ نماز کے بعد کھول کے بیٹھیں گے تو بچے کو پتا ہوگا کہ یہ کتنا ضروری ہے. جیسے ہم آپ یاد کرتے ہیں کہ ہماری ماں یہ کرتی تھی, ہمارے والد یہ کرتے تھے, تو بچہ خود بخود بتانے سے نہیں ہوتا, کرنے سے ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کریں گے. سجاد صاحب آپ کے حصے میں اب آیا ہے کنکلوژن, یعنی اب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے اساتذہ کرام کا کردار, پیرنٹس کا کردار, اوورآل جو ہماری سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کا کردار. ایک بات جی جی اس کے سجاد کہے میں کہنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں ہمیں فخر کرنا چاہیے, ہم ایک آزاد قوم ہے, ہمیں خود مختار ملک ہے. یس, ہمیں اپنے فیصلوں میں خود مختاری کو مکمل کرنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے. محنت کی ضرورت ہے. اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو وہ آپ پر ایک بوجھ آتا ہے, اس بوجھ کو اگر ہم اٹھا گئے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے. بالکل. بصورت دیگر ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا فلسطین کے لوگوں کا, فلسطین ہی نہیں جہاں کہیں بھی باقی جگہوں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور اسلام پھیلا سب سے پہلے غریب لوگوں میں تھا, امیر لوگ اس پہ بعد میں آئے تھے, ماں سوائے حضرت عثمان کے. بالکل. جو ہماری پوری ٹریننگ ہے اسے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اس کا منبع لیں, اور قرآن کو اگر ہم منبع بنا لیں تو حدیث راستے میں خود بخود آ جائے گی, اور پھر وہ صوفی, وہ شاعر, وہ بڑی شخصیات, وہ اولیاء کرام, وہ سب بیچ میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی سجاد انور صاحب, یہ ویسے جو عظیم چوہدری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہم اسے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں, تھوڑا ہمیں بوجھ اٹھانا پڑے گا, لیکن جب ترکی کے راستے اور ایران کے راستے کسی دوسرے ملک جانا ہو تو پتہ نہیں پھر ہم کتنے کتنے بوجھ اٹھاتے ہیں, کتنی کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ اسے ہم اگر بوجھ نہ سمجھیں اور اسے ہم اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتری سمجھیں تو کیا اس کے لیے کوئی پازیٹیو رول پلے کیا جا سکتا ہے؟ بڑا شارٹلی بتائیے گا سر. ہاں سجاد بخاری صاحب, بیسیکلی میں تو بہت زیادہ خوش گمان نہیں ہوں عظیم چوہدری صاحب کی طرح. عظیم چوہدری صاحب میرے استاد ہیں اور آپ کے ساتھ ایک یونیورسٹی کی بہت ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں تو طفل مکتب ہوں اس حوالے سے, لیکن میں خوش گمان نہیں ہوں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اخلاقیات, ایتھکس, کانسٹیٹیوشن, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ ہمارا ایجنڈا ڈرائیو کرتی رہی ہیں. کبھی ہمیں اسلامسٹ بنانے کی ضرورت تھی, کبھی ہمیں روشن خیال بنانے کی ضرورت تھی, اور ہماری جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ جسٹس منیر ہو, اور مشرف کے ٹائم میں سپریم کورٹ نے کہا تھا جنرل مشرف کو کہ آپ آئین میں ترمیم کر لیں. وہ جوڈیشری بھی اس کا ایکٹیویزم اسی وقت شروع ہوتا ہے جب چھوٹی موٹی جمہوریت یہاں پہ شروع ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا رویہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں جھوٹ بولنا سب سے بری چیز سمجھا جاتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں منافقت اور جھوٹ بہت عام ہے. تو ان رویوں کی کریکشن جو ہے, دیکھیں ہمارے سامنے قرآن پاک ایک مشعل راہ ہے ہمارا, جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کہا جاتا ہے, وہ ہمارے پاس ہے. لیکن جناح نے جو 11 اگست کو تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ تمام اقلیتوں کو آزادی ہوگی اپنے مسجد میں, اپنے مندر میں, اپنی ہر جگہ جانے کے لیے. سجاد انور صاحب آپ کی باتیں اتنی شیریں اور گفتگو آپ کی اتنی شیریں ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ ان کو اختتام کی جانب بڑھاؤں اپنے شو کو, لیکن مجبوری ہے. پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سجاد انور صاحب, عظیم چوہدری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, ڈاکٹر آمنہ محمود صاحب آپ کی بہت شکریہ. لیکن سجاد انور صاحب نے بھی جاتے جاتے کمال کی بات کی, رویے کی بات کی. تو سب سے مضبوط رشتہ رویے کا رشتہ ہے. جتنا وہ اچھا ہوگا رویہ آپ کا, جتنا قائد اعظم محمد علی جناح کے رویے کی بات بھی ہم نے بار بار کی. آج گو کہ ہم 75ویں یوم آزادی کے موقع پر اس جشن کے حوالے سے بھی بات کریں, لیکن جو عظیم چوہدری صاحب نے کہا ہمیں سوچنا ہے.
اجازت دیجیے، پاکستان پائندہ باد۔